मुइज़ की आवाज़ की सूरत अबिया ने एक मुसरदा जाँफिज़ा सुन लिया था गोया। बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर जज़्बात की शिद्दत ने उसे कनक कर डाला था। और अभी उसने मुइज़ की पुकार का जवाब देकर अपने होने पर महज इस बात भी ज़ब्त नहीं की थी कि उसके कमरे का दरवाज़ा बेदर्दी से पीटा जाने लगा। मोबाइल उसके हाथ से फिसलकर चिकने फर्श पर जा गिरा। मोबाइल की बैग खुल गई और बैटरी अलग हो गई। मुइज़ से राब्ता मुनक़ता हो गया, मगर फ़िलहाल तो सर पे आई क़यामत का सामना करना था। उसने जल्दी से लरज़ते काँपते हाथों से मोबाइल के हिस्से इकट्ठे करके एक कोने में पड़े कवर वाले डस्टबिन में डाले और फ़ौरन वॉशरूम से बाहर आई। मगर बाहर निकलने से पहले वो फ्लैश सिस्टम का बटन दबाना नहीं भूली थी। बाहर से आने वाली आवाज़ हिना की थी। वो यकीनन अंदर आने की कोशिश में दरवाज़ा लॉक पाकर मशकूक हो गई थी। खुद को मुतदिल कैफियत में लाते हुए अबिहा ने नॉब घुमाकर लॉक खोला और दरवाज़ा खुलते ही उसे हिना की खुशमगीन निगाहों का सामना करना पड़ा। क्या मुसीबत आ गई है? अब बंदा वॉशरूम भी नहीं जा सकता। अबिया ने उसे घूरा। जवाबन हिना उसे दोनों हाथों से धक्का मारने के स्टाइल में धकेल कर कमरे के अंदर तक आई। तुम जानती हो कि यहाँ दरवाज़ा लॉक करने की इजाज़त नहीं है, फिर भी तुमने ऐसा किया। मुझे ध्यान नहीं रहा था, पता नहीं लॉक कैसे दब गया। अभिया की धड़कनें अभी भी बेतरतीब थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि फ़ोन पर मोइज़ था, यानी कि इम्तियाज़ अहमद उसे तलाश कर रहे थे। उसका दिल इत्मीनान से भरने लगा। अभी तो शुक्र करो मैम को पता नहीं चला, वरना तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देती। धमकी देने वाले अंदाज में कहते हुए हिना इधर इधर उधर देख रही थी। फिर भी शक दूर नहीं हुआ तो वॉशरूम की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। अबिहा का दिल गोया पैरों में धड़कने लगा था। हेलो हेलो अबिहा। लाइन एकदम से कट गई। मुई से इसे बेख्तियार पुकारे गया, मगर दूसरी तरफ एक जामिद खामोशी थी। सानिया ने गहरी सांस भरी। लाइन ड्रॉप हो गई है शायद। या शायद कोई आ गया होगा। मुइज़ इस वक्त उसे सिर्फ एक मजलूम और मदद की तालिब लड़की की तरह सोच रहा था। वो जो भी थी, जैसी भी थी, एक जिंदगी थी, और किसी जिंदगी को मौत से बचाना यकीनन इंसानियत की दलील थी। ओह नो, फिर तो इसके लिए मुश्किल हो गई होगी। सानिया भी परेशान हुई। एनीवेज थैंक्स सानिया, आप भी डिस्टर्ब हुई। मुइज़ को उसका ध्यान आया। अरे नहीं मुइज़ भाई, इतनी प्यारी और मासूम सी लड़की है और मुझे यकीन है कि बहुत बुरे लोगों के चंगुल में फंस गई है। उसे बचाना तो हमारा फ़र्ज़ है। सानिया ने खलूसे दिल से कहा। ओके, फिर देखते हैं क्या सूरत हाल है। मुइज़ ने बात समेट दी। सानिया ने अल्लाह हाफ़िज़ कह के फ़ोन बंद कर दिया। मुइज़ का दिल तरह तरह के वहम में घिरने लगा। बामुश्किल वो खुद को लेटने पर आमादा कर सका। एक तो अब इसकी नींद वैसे भी कम हो चुकी थी, ऊपर से नागहानिया हालात। हिना वॉशरूम से बाहर आई तो खाली हाथ थे। अभिया ने बेख्तियार इत्मीनान की सांस ली। मेरे ख्याल में मुझे तुम्हारे साथ इसी कमरे में आ जाना चाहिए। मैम से बात करती हूँ मैं। हिना ने कहा तो अभिया थूक निकल के रह गई। अगर इसके दिल में चोर ना हो तो वो पहले की तरह से यहाँ से दफा हो जाने और अपनी कभी शक्ल ना दिखाने का कह देती, मगर फिलहाल तो उससे निगाह भी ना मिला सकी। कमजोर लहजे में बोली, हर बात तो मान रही हूँ तुम लोगों की, फिर भी तुम पता नहीं क्या चाहती हो। तुम्हारी हरकत ही मशकूक है अभिया मैडम। कमरे का दरवाजा लॉक करके तुम पूरे होशोवास में जाग रही हो। बिस्तर पर एक भी शकन नहीं है, यानी तुम अभी तक लेटी नहीं थी। हिना वाकई अंदाजे से बढ़ के खरांट थी। मैं वॉशरूम में थी, नींद नहीं आ रही थी। घर वाले याद आ रहे थे, सारे मेरे अपने। उनसे बात करने को दिल कर रहा था। अगर मेरा मोबाइल मिल जाता शायद किसी का फ़ोन आ ही जाता। उसकी आवाज़ वाकई रुंध गई। मुइज़ का फ़ोन आ जाना मरते के मुंह में पानी डालने वाली बात थी। इसे एहसास हुआ कि वो नामो निशान नहीं थी। इम्तियाज़ अहमद अपने रिश्ते की पासदारी कर रहे थे। यकीनन इन्होंने ही मुइज़ को इसे ढूंढने पर लगाया होगा। उसे अपनी माँ की बात याद आई। सालिया ने उसे बताया था इसके निकाह से पहले। मैंने एक रोज़ गुस्से में इम्तियाज़ अहमद से कहा था कि तुम्हें रिश्ते निभाने नहीं आते, मगर अबिहा वो तो मेरी सोच से बढ़ के निकला। उसने मुझ बदनसीब को बता दिया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, और तुम देखना वो मरते दम तक इस रिश्ते को निभाएगा। भूल जाओ अब वो सब। तुम्हारे घर वाले तो रो पिट के सबर शुक्र कर चुके होंगे। अब तक किसी अखबार में कोई इश्तिहार नहीं लगा। हिना ने इत्मीनान से कहा। हिना, तुम्हारा दिल नहीं करता इस दलदल से निकलने को? अभिया को जाने क्या ध्यान आया। इस लिटे पुटे वजूद के साथ। वो तलखी से मुस्कुराई। हिना, अगर कपड़ा दागदार हो जाए तो उसे धोया जाता है, फेंका नहीं जाता। वो भी इख्तियार बोली। अपनी इज्जत जाने के बाद इस वजूद को संभाल के क्या करूंगी अब? हिना ने उकता कर उसे देखा। उसे यकीनन ये लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा था। तुम क्या समझती हो, अगर लड़की की एक बार इज्जत चली जाए तो बाद में उसे अपनी इज्जत का एहसास भी गवा देना चाहिए। अगर कोई चलते चलते हमें धक्का देकर गिरा दे तो हमें दोबारा उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए। अभिया जज्बाती होने लगी। हिना खामोशी से उसे देखने लगी तो अभिया का हौसला कुछ और बढ़ा।
اس نے آگے بڑھ کے ہنا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے. تم بھی ظالموں کے ہاتھوں ٹریپ ہوئی ہو ہنا، مگر تم چاہو تو ہم دونوں اس ذلت کی زندگی سے نکل سکتی ہیں. تم نئے سرے سے ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہو، ایک شرمناک زندگی کو چھوڑ کر. تم سے کس نے کہا یہ زندگی میرے لیے شرمناک ہے؟ ہنا نے پرسکون انداز میں کہا تو وہ صدمے کا شکار ہوئی. تمہی نے تو کہا تھا کہ تمہاری ستیلی ماں نے تمہیں موم کے حوالے کیا تھا. لیکن وہ تب کی بات تھی، اب میں انگلی تھام کے چلنے والا بچہ نہیں رہی سویٹ ہارٹ. اب میں اپنا شکار خود ڈھونڈتی ہوں. ہنا نے لطف لینے والے انداز میں کہا تو اس کی ہمدردی سے لبریز ابھیا بھگ سے اڑی. لعنت ہو تم پر! اس نے ایک جھٹکے سے ہنا کے ہاتھ جھٹکے. ویسے تم ہو کن خیالوں میں؟ جبکہ میں نے تمہیں اچھی طرح وارن کیا تھا کہ یہاں سے تمہیں اب موت ہی نکال سکتی ہے اور کوئی نہیں. ہنا نے اسے گھورتے ہوئے دھمکایا، اور یہاں آنے کے بعد آج یہ پہلی بار تھا کہ ابھیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں جواب دیا. اللہ موت سے بھی بڑا ہے ہنا. ہاں تو پھر یہاں بیٹھ کے اللہ کی مدد کا انتظار کرو، لیکن میم کو میں تمہارے انکار ضرور پہنچا دوں گی. شاید وہ تمہارا کوئی بہترین حل سوچ سکیں. وہ اسی دھمکی امیز انداز میں کہتی ہوئی چلی گئی تو ابھیا نے آنکھیں موند کر ایک گہری سانس لی. اس کا شدت سے دل چاہا تھا کہ جا کے موبائل نکال کے دوبارہ سے ثانیہ کو کال کرے، مگر فی الحال وہ ایسا کوئی رسک لینا نہیں چاہتی تھی جس سے کسی کو اس پر شک ہو. نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر پھر بھی وہ لائٹ آف کر کے بستر پہ لیٹ گئی. وہ اس کھلنے والے نئے راستے کے متعلق اچھی طرح سوچ سمجھ کر پلان کرنا چاہتی تھی. شام کو ثانیہ پھر آن کے ریسٹورنٹ میں موجود تھی. کاؤنٹر پر کسی ویٹر کو ہدایت دیتے ہوئے آن نے یوں ہی اتفاقاً نظر اٹھا کے دیکھا تو اٹینڈنٹ آنے والی کسی لڑکی کے لیے دروازہ کھول رہا تھا. آن کی نظر نے پلٹ کے آنے سے انکار کیا. ویٹر کو باوجود رخصت کرتا وہ لپک کر داخلی دروازے کی طرف بڑھا. ہیلو! وہ عین ثانیہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا جو پورے ہال پر طائرانہ نگاہ دوڑا رہی تھی. السلام علیکم. اطمینان سے شاید طنز کیا گیا تھا، مگر آن نے اس طنز کو بھی تحفے کی طرح لیا. وعلیکم السلام. مجھے کال کرتی میں آ جاتا. دبے لفظوں میں کہا. میں یہاں موئز بھائی سے ملنے آئی ہوں. ثانیہ کا انداز جتانے والا زیادہ تھا یا تپانے والا آن سمجھ نہیں سکا، مگر تب ضرور کیا. تو اس ملاقات کے لیے میرا ریسٹورنٹ ہی رہ گیا تھا کیا؟ ایکسکیوز می، کیا مامو جان نے یہ ریسٹورنٹ تمہارے نام کر دیا ہے؟ آنکھیں پھیلا کر وہ کچھ اس معصومیت سے اپنی حیرت کا اظہار کر رہی تھی کہ آن کا دل پہلو میں لوٹ پوٹ ہو کر رہ گیا. وہ خود ہی ایک کارنر ٹیبل کی طرف بڑھ گئی. موئز نے مجھ سے تو ذکر نہیں کیا. آن نے اس کے بیٹھتے ہی اپنے لیے کرسی گھسیٹی تو اسے اپنے سامنے بیٹھتا دیکھ ثانیہ گہری سانس بھر کے رہ گئی. میں نے انہیں یہاں بلایا ہے ان کے کزن کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے. تم کیوں خود کو اس معاملے میں الجھا رہی ہو ثانیہ؟ جتنا تم نے کرنا تھا کر دیا، اب بس کرو. آن مضطرب ہوا. وہ بہت مظلوم لڑکی ہے اور بری طرح سے ان لوگوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے. اگر میری تھوڑی سی مدد سے وہ وہاں سے نکل سکتی ہے تو میں ہرگز بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی. ثانیہ کا انداز اٹل تھا. آن نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر گہری سانس بھری اور ہال میں نظریں دوڑاتے ہوئے بولا. مجھ سے زیادہ تمہاری ضد سے کون واقف ہوگا؟ پھر قدرے وقفے سے اس کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولا. مگر میں تمہیں کسی مصیبت کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتا ثانی. میں کون سا کسی محاذ پہ جانے والی ہوں؟ ثانیہ کا انداز وہی تھا، لاپرواہ. پھر وہ اپنی رسٹ واچ پر ٹائم دیکھنے لگی. آن نے دیکھا اس کی ایک کلائی میں گولڈ کی ایک خوبصورت سی چوڑی تھی اور دوسرے ہاتھ کی کلائی میں نازک سی گھڑی تھی. اس کی انگلیاں البتہ انگوٹھی سے خالی تھیں. السلام علیکم. موئز کی آواز پر وہ بری طرح چونکا. موئز شرارتی نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا. وہ جھیپا. ثانیہ کو دیکھتے ہوئے اسے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہا تھا. یہ وقت ہے تمہارے آنے کا؟ اپنی خفت دور کرنے کے لیے وہ روب سے پوچھنے لگا. کرسی کے سیٹ کے بیٹھتے موئز نے خفیف سا آئیبرو چکا کر اسے حیرت سے دیکھا. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے تمہیں یہاں ملنے کا کوئی وقت دیا ہو. ثانیہ نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے مینو کارڈ کھول کے منہ کے آگے کر لیا. آن نے دانت کچکچاتے ہوئے موئز کو مکہ دکھایا. جواباً اس کی حالت سے لطف اٹھاتے ہوئے موئز نے الٹا انگوٹھا دکھا دیا. وہ زوردار آواز میں کرسی پیچھے دھکیل کے اٹھا. بھاڑ میں جاؤ تم دونوں. غصے سے کہتے ہوئے وہ ٹھٹکا. ثانیہ نے ترچھی نگاہ اس پر ڈالی، پھر دانت پیس کر بات مکمل کی. وہ پاؤں پٹکتا وہاں سے گیا تھا. کمال ہے، یہ تو کسی کو اپنے آگے بولنے ہی نہیں دیتا. آپ کیسے قابو کر لیتے ہیں اسے؟ ثانیہ متاثر ہونے والے انداز میں بولی. یار ہے میرا، یہ سب تو اس کی ایکٹنگ ہے. موئز مسکرایا اور اس مسکراہٹ میں دوستی کے سارے رنگ تھے. ایک بہترین دوست کے ساتھ ہمیشہ ہونے کا احساس تھا. انتہائی جذباتی، جلد باز، غیر مستقل مزاج. ثانیہ سنجیدہ تھی. اس کا تجزیہ اون عباس کے متعلق تھا، کھلم کھلا اور بے لاگ تجزیہ. موئز قدرے محتاط ہوا تھا.
آپ نے اپنے معاملے میں اسے ایسا ہی پایا ہوگا، ورنہ وہ ایک بے حد پرخلوص انسان ہے، دوستوں کی پشت پر ہمیشہ کھڑا رہنے والا۔ لمحے بھر کے وقفے کے بعد وہ مسکرا کر بولا، شاید کچھ اس طرح کا شعر ہے کہ عدم خلوص کے لوگوں میں ایک خامی ہے، ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ خیر، میں آپ سے یہاں کسی اور معاملے میں بات کرنے آئی ہوں۔ وہ ایک دم ہی سے اپنا آپ لپیٹ گئی تھی۔ شاید خیال آیا ہو کہ ابھی معیز اتنا قابل اعتبار بھی نہ تھا کہ وہ اپنی پرابلمز شیئر کرنا شروع کر دیتی۔ جی ضرور۔ معیز اس کی بات فوراً سمجھ گیا تھا۔ اسی وقت ویٹر نے دونوں کے سامنے ان کی پسندیدہ ڈرنکس لا کر رکھی۔ میں نے تو آرڈر نہیں کیا تھا، ثانیہ نے کہنا چاہا۔ یہ آن عباس کا خلوص ہے میڈم، ابھی کچھ دیر بعد وہ بنا ہم دونوں سے کنفرم کیے عین ہماری پسندیدہ ڈشز پر مبنی ڈنر بھی کروائے گا۔ ویٹر کے جانے کے بعد معیز نے بڑے فخر کے ساتھ دوست کی بڑائی بیان کی، جسے ثانیہ نے قطعاً نظر انداز کیا۔ ظاہر ہے ایک ہوٹل چلانے والا ان کاموں میں ماہر ہی ہوگا۔ لاپرواہی سے بات بدلتے ہوئے وہ بولی، اینی ویز ابھیا سے دوبارہ رابطہ ہوا؟ معیز نے پوچھا تو ثانیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اسے کال بھی نہیں کر رہی، کہیں موبائل کسی اور کے ہاتھ نہ لگ گیا ہو۔ معیز کا انداز پر سوچ تھا۔ ایسی صورت میں تو تمہیں کال آ چکی ہوتی، وہ بے ساختہ بولا، پھر خفیف سا ہو کر معذرت کرنے لگا۔ آئی ایم سوری، آپ کو کال آ چکی ہوتی۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل معیز بھائی، آپ مجھے تم کہہ سکتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ ایکچولی میری چھوٹی بہن بھی تمہاری ہی ایج کی ہے، اس لیے منہ سے آپ جناب نکل نہیں رہا۔ معیز بھی مسکرا کر بولا، اوکے، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جب وہ ہم سے بات کر رہی تھی کوئی آ گیا تھا اور اب وہ مناسب موقع کی تلاش میں ہے۔ ثانیہ نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ لگتا تو یہی ہے، واقعی اگر موبائل کسی کے ہاتھ لگتا تو وہ سب سے پہلے میرے نمبر پر کال کر کے چیک کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی اگلی کال کا انتظار کرنا چاہیے۔ معیز کی پیشانی پر سوچ کی شکنیں تھیں، اور اگر اسے وہاں موقع نہ ملا تو کیا ہم انتظار ہی کرتے رہیں گے؟ ثانیہ کچھ اور گہرائی میں سوچ رہی تھی شاید۔ معیز چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے، آپ نہیں جانتے معیز بھائی، میں نے اس کی آنکھوں میں کتنا خوف اور وسوسے دیکھے ہیں۔ ثانیہ مضطرب تھی۔ تب پہلی بار معیز کو محسوس ہوا کہ وہ ابھیا سے ملنے کے بعد کافی ڈسٹرب تھی۔ اس کا خوف بالکل دنیا کی بھیڑ میں کھو جانے والی بچی کا سا ہے معیز بھائی۔ جب اس نے مجھ سے امتیاز احمد کے بارے میں پوچھا تو میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آپ کے والد کے متعلق بات کر رہی ہے۔ میرے انکار پر وہ بجھ گئی، بلکہ مجھے الفاظ نہیں ملتے کہ میں آپ کو اس کی کیفیت بتا سکوں۔ معیز ساکت سا سن رہا تھا۔ ہمیں مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے، اسے وہاں سے فوری طور پر نکالنا ہے۔ ثانیہ بے حد سنجیدہ تھی۔ پھر وہ اپنا کولڈ ڈرنک کا گلاس خالی کرنے لگی، جبکہ معیز ابھی تک یوں ہی اسٹرا گلاس میں گھما رہا تھا۔ میں اس معاملے میں پولیس کو انوالو نہیں کرنا چاہتا، کل کو بات میرے گھر پہ بھی آ سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک، ثانیہ نے اطمینان سے کہا، اور میں نے اس کا متبادل سوچ لیا ہے۔ معیز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں دوبارہ سفیان حمیدی کے آفس جاؤں گی، جاب کے بہانے سے۔ ثانیہ نے ڈرامائی انداز میں حل پیش کیا، اور ابھی معیز کچھ بولا بھی نہیں تھا کہ آن نے جھک کر ٹیبل پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے خوشمگین انداز میں کہا، خبردار، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ وہ دونوں اس کے قطعی انداز پر بری طرح چونکے تھے۔ ہنا نے جانے میم کے کانوں میں کون سا اسم پھونکا کہ نہ صرف انہوں نے رات کو ہنا کو اس کا کمرہ شیئر کرنے کا آرڈر دے دیا، بلکہ ابھیا کی حرکات و سکنات پر نظر بھی کڑی ہو گئی۔ شاید ہنا کو ابھیا کی باتوں سے بغاوت کی بو آ گئی تھی۔ ابھیا کو اپنی خام خواہ کے جذباتیت پر افسوس ہوا۔ اس نے ناحق ہنا کو اس گندگی سے نکلنے کی آفر کی، حالانکہ وہ اب تک ہنا کی اصلیت اور فطرت دونوں کو اچھی طرح جان گئی تھی۔ ابھیا نے ڈسٹ بن میں سے موبائل نکال کر آف حالت میں ہی ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر اپنے شولڈر بیگ میں ڈال دیا۔ اب کی بار وہ ہنا سے دھوکہ نہیں کھانا چاہتی تھی۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ بہت پلاننگ کے ساتھ اس کا پرانا موبائل چرا کر اسے بے دست و پا کیا گیا تھا۔ آفس کے اندر تک اسے ڈرائیور چھوڑ کے جاتا تھا، وہاں سے نکل بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ سو ایک آخری امید یہ موبائل فون تھا، شاید معیز اور امتیاز احمد کچھ کر پائیں۔ وہ بہت پر امید ہو گئی تھی۔ آفس میں وہ کسی طور پر بھی موبائل استعمال نہ کر سکتی تھی، ہر پل کسی کے آ جانے کا ڈر رہتا۔ اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ وہ ٹیشو پیپرز میں لپٹا موبائل ہاتھ میں لیے لیڈی واش روم میں چلی گئی۔ یہ باتھ روم کوریڈور میں تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پاور کا بٹن دبایا تو چند سیکنڈز کے بعد اسکرین روشن ہوئی، مگر ساتھ ہی موبائل سے ابھرنے والی دلکش سی موسیقی نے اسے گڑبڑا دیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں بھیج کر موبائل کو سینے سے لگا کر اس کی آواز دبانے کی کوشش کی۔ موبائل کو سائلنٹ پر لگا کر اسے قدرے تسلی ہوئی۔ وہ ثانیہ کو کال کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ واش روم میں موبائل پر باتیں کرنا کسی کو بھی اس طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ تبھی اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہو گئی۔ 1 2 3 لگاتار کئی میسیجز ان باکس میں آ گئے۔
ابیہ نے جلدی سے میسیجز دیکھے، وہ سبھی ثانیہ کے تھے جس میں اس کی خیریت پوچھی گئی تھی۔ ابیہ کی آنکھیں بھر آئیں، اس دنیا میں کوئی تو تھا جسے اس کی فکر تھی۔ وہ SMS کرنے میں اناڑی تھی، بامشکل اپنی خیریت کا پیغام ثانیہ کو بھیج پائی اور پھر فوراً ہی واش روم سے باہر نکل آئی۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ سیفی کمرے کے وسط میں ٹہلتا رک کر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اون نے صاف لفظوں میں اسے سفیان حمیدی کے آفس جانے سے منع کر دیا تھا۔ ثانیہ نے اختلاف کرنا چاہا مگر معیز نے اسے روک دیا۔ اون ٹھیک کہہ رہا ہے ثانیہ، تمہیں اس کی بات ماننی چاہیے۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ معیز کے سامنے کوئی ڈرامہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر گھر آ کے اس نے اون کو کال کر کے خوب سنائی۔ دیکھو ثانیہ، تم پہ ذرا سی بھی آنچ آئے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اون کا لہجہ نرم تھا۔ کوئی مجھے کھا نہیں جاتا اون عباس، وہ چڑی۔ یہاں پہلی کیٹیگری نظروں سے کھانے والوں کی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اون نے تنبیہ کی۔ خیر، نظروں کے معاملے میں شریف کیا اور بدماش کیا، ثانیہ نے طنز کیا جو فریق ثانی تک بحفاظت پہنچا۔ نظر میں فرق ہوا کرتا ہے ثانی۔ وہ اس کے معاملے میں حد درجہ متحمل مزاج بن جاتا تھا۔ بہرحال اون نے لمبی بحث کے بعد بھی اسے وہاں جاب کرنے کا ناٹک کرنے کی قطعی اجازت نہ دی تھی۔ آفس آنے سے پہلے اس نے دل مضبوط کر کے اپنی دوسری سم سے ابیہ کے نمبر پر 2-4 میسیجز بھیجے، مگر اسے مایوسی ہوئی، کوئی جواب نہ آیا۔ اور اب جبکہ وہ باس کے ساتھ ایک میٹنگ میں سر کھپانے کے بعد نڈھال سی بیٹھی تو اس کے موبائل کی میسیج ٹون بجی۔ اس نے ان باکس چیک کیا تو پورے کے پورا اون کے پیغامات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بے ارادہ ایک میسیج کھولا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، تم پہ مرتے ہیں، ہم نے ویسے بھی تو مر ہی جانا ہے۔ لا حول ولا قوت، ثانیہ کا دل لرز سا گیا۔ اس نے پھر فور میسیج ڈیلیٹ کیا۔ وہ ٹھٹکی۔ ابیہ، یہ ابیہ کا میسیج تھا۔ اس نے بے تابی سے میسیج چیک کیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کال پر رابطہ نہیں کر سکتی، ہنا رات ساتھ میں ہوتی ہے۔ ثانیہ نے پورا ان باکس کھنگال ڈالا مگر ابیہ کا صرف ایک ہی پیغام تھا۔ وہ پیغام معیز کو فارورڈ کرنے کے بعد ثانیہ نے جلدی سے معیز کو کال ملائی۔ ابیہ کا میسیج ملا ہے، میں نے آپ کو فارورڈ کر دیا ہے۔ اچھا، کیا لکھا ہے؟ خیریت سے ہے مگر اس کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے، اس لیے وہ رابطہ نہیں کر پا رہی۔ ہاں، معیز نے دبی سانس خارج کی۔ آپ پولیس ریڈ کیوں نہیں کراتے وہاں؟ ثانیہ کو یہی آسان حل دکھائی دیا تھا۔ ان لوگوں کا نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہے، میں میڈم رانا پر کافی ریسرچ کر چکا ہوں، تم سوچ نہیں سکتی ان کے ہاں کون کون سے عہدوں کے لوگ آتے ہیں۔ اس کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہماری مدد کیا کریں گے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بات پہلے ہی لیک آؤٹ ہو جائے اور میڈم رانا اسے قائب بھی کر دے۔ معیز نے تفصیل سے بتایا تو ثانیہ چپ سی رہ گئی۔ پھر لمحہ بھر کے وقفے کے بعد اس نے کہا، معیز بھائی، آپ اون کو سمجھائیں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا، وہاں جا کر ابیہ کے حالات سمجھ کر میں اس کی مناسب انداز میں مدد کر سکتی ہوں۔ نہیں ثانیہ، میں اس کام کے لیے اون کو کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ ہاں، بات اگر اون کی ہوتی تو میں اسے زبردستی مجبور کر سکتا تھا۔ معیز نے شائستگی سے پہلو بچا لیا۔ لیکن میں خود اپنی مرضی سے کہہ رہی ہوں، ثانیہ نے احتجاج کیا۔ لیکن تم اس کے نکاح میں ہو، اس کی مرضی اور خوشی کی پابند، معیز نے بے ساختہ اسے یاد دلایا۔ مگر میں فی الحال اپنے والدین کے گھر میں ہوں، اون کی پسند ناپسند مجھ پر اس طرح سے فرض نہیں ہے، ثانیہ نے خفگی سے کہا۔ اینی ویز، میں تمہاری آفر پر شکریہ ادا کرتا ہوں، تم نے خلوص دل سے مجھے پیشکش کی تھی، مگر میں اون سے متفق ہوں، پہلے ابیہ وہاں پھنسی ہوئی ہے، ہم مزید کوئی پریشانی افورڈ نہیں کر سکتے۔ معیز نے اسے سراہتے ہوئے نرمی سے بات ختم کر دی۔ یہ سب اون کا قصور ہے، اچھی بھلی ایک معصوم لڑکی کی جان بچانے کی نیکی کرنے والی تھی میں، لے کے اعتراض جڑ دیا۔ ثانیہ نے دانت پیسے۔ اسی وقت اس کا موبائل بجنے لگا۔ اون کا نام سکرین پر جگمگاتا دیکھ کر اس نے گہری سانس بھری۔ شیطان کو یاد کیا اور شیطان حاضر۔ اس نے کال اٹینڈ کرتے ہی طنز چڑھا۔ چلو، تم نے کسی بہانے مجھے یاد کرنا شروع تو کیا۔ اون کی خوش فہمی کے اپنے ہی انداز سے ثانیہ چڑھی۔ تم کون سا 19 کا پہاڑا ہو جسے یاد کرنا بہت ضروری ہو؟ اس کی بات پر اون کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تمہاری وجہ سے میں ایک بے بس اور مجبور لڑکی کی مدد نہیں کر پائی، گناہ تمہارے سر ہی جائے گا۔ اس کا غصہ انداز گفتگو سے عیاں تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہاں 2 بے بس اور مجبور لڑکیاں ہو جائیں۔ میں اتنی کمزور نہیں ہوں، اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں، ثانیہ نے تفاخر سے کہا، جسے اون نے ہنسی میں اڑا دیا۔ اچھا، اپنی بلیک بیلٹ تم نے مجھے تو ابھی تک نہیں دکھائی، کراٹے ماسٹر بھی ہو تم؟ مذاق مت اڑاؤ اون، اور تم بھول رہے ہو ہمارے مابین کیا معاہدہ طے پایا ہے، پھر ہر معاملے میں نکاح نامہ نکال کے لے آتے ہو مجھ پر خواہ کی پابندیاں لگانے کے لیے۔ وہ ضد ہو کر بولی۔ خواہ کی نہیں، صرف جائز، اون نے تصحیح کی۔
کسی مجبور کی مدد کرنے سے روکنا جائز عمل ہے؟ میں نے صرف مدد کرنے کے طریقے سے اختلاف کیا ہے، اس کی مدد کرنے سے نہیں، آن نے تحمل سے کہا۔ اس سے اچھا تھا کہ میں لندن ہی چلی جاتی، وہاں پر بھی تم نے ٹانگ اڑائی تھی۔ ثانیہ جل کر بولی تو آن نے فی الفور ٹوکا۔ ایکسکیوز می، تم بھول رہی ہو، وہاں میں تمہیں ہنی مون پر لے کے جانے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ فون کیوں کیا ہے؟ ثانیہ کو اپنا غصہ ضبط کرنے میں دقت محسوس ہوئی۔ کیوں؟ اب میں بغیر وجہ کے تمہیں فون بھی نہیں کر سکتا؟ بڑے لاڈ کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ آن بس! ثانیہ کا لب و لہجہ تنبیہی تھا۔ بعد میں دیکھنا تمہارے گلے شکوے ہی ختم نہیں ہوں گے، 10 دفعہ ریسٹورنٹ فون کیا کرو گی مگر میں بیزی ہی ملوں گا، آن نے خفگی سے کہا۔ کاش! ثانیہ نے گہری سانس بھری۔ اینی وے، کل سے میرے فائنل ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں، سوچا اچھے شگن کے طور پر تم سے بات کر لوں۔ وہ اب شرافت کے جون میں تھا۔ بہتر ہوتا کہ تم اچھی طرح پڑھائی ہی کر لیتے۔ ثانیہ متاثر نہیں ہوئی تھی۔ بڑی ظالم ہو یار، وہ کراہا، پھر گویا اسے ایک پیشکش کی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اور تم اچھے دوست بن جائیں، اور اگر اس دوران تم میری محبت میں مبتلا ہو جاؤ، جو کہ تم ہو ہی جاؤ گی، تو ہم رخصتی کروا لیں، ورنہ اچھے دوستوں کی طرح جدا ہو جائیں گے۔ انداز بے حد مظلومانہ تھا۔ ثانیہ چپ رہ گئی۔ اوکے، میرے خیال میں تم لیٹ ہو رہی ہو، پھر بات کریں گے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے اس کے ہاتھ میں ایک نئی سوچ تھما کر رخصت ہوا، جبکہ ہاتھ میں بے جان موبائل تھامے ثانیہ الجھن کا شکار تھی۔ آفس کے معاملات تو بہت اچھے جا رہے تھے، مگر ابیہ والے معاملے نے موئز تو کیا پورے گھر کو پریشان کیا ہوا تھا۔ سفینہ وقتی طور پر موئز کی بات سمجھ کر خاموش ہو جاتی، مگر پھر سوچوں کے کئی درواہ ہو جاتے تو ٹینشن کا شکار ہونے لگتی۔ ان دنوں تو وہ موئز سے بات کرنے کی بھی روادار نہ تھی، جب سے اس نے ابیہ کے لیے نیکسی صاف کروائی تھی۔ ابھی بھی آفس جانے سے پہلے وہ ان کے کمرے میں گیا تو اسے دیکھ کر انہوں نے یوں آنکھوں پہ بازو رکھ لیا جیسے وہ سو رہی ہوں، مگر وہ دیکھ چکا تھا۔ ماما پلیز، ایسی سخت دل تو آپ کبھی بھی نہیں تھی۔ وہ عاجز سا ہو کر ان کے قدموں کی طرف بیٹھ گیا تو انہوں نے تڑپ کر بازو ہٹایا۔ اچھا، میرے گھر پہ جو ڈاکہ پڑا ہے اس کا کیا؟ مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے آپ کے مقابلے میں ابو کا ساتھ دیا، لیکن میرے لیے آپ دونوں ہی برابر ہیں۔ اگر آپ مجھ سے کچھ کہیں تو میں وہ بھی کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ وہ جذباتی ہونے لگا۔ سفینہ اٹھ بیٹھی۔ تو پھر نکال باہر کرو اس ناگن کی بیٹی کو ہماری زندگیوں میں سے، انہوں نے قطعیت سے کہا۔ موئز بے بسی سے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے ایک مرے ہوئے انسان کی وصیت کا پاس رکھنا ہے ماما؟ یعنی تم سے اپنی بات منوانے کی خاطر مجھے بھی مرنا پڑے گا، وصیت لکھنا پڑے گی؟ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ اللہ نہ کرے ماما۔ موئز نے ان کے پیروں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں کیا۔ آپ پلیز میری پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہر چیز صحیح کر دوں گا، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھے گئی، مگر ان کے تاثرات میں کوئی نرمی یا لچک نہ تھی۔ چند ثانیوں کے بعد موئز اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آفس جا رہا تھا، خدا حافظ کہنے آیا تھا۔ خدا حافظ، وہ بتاثر انداز میں بولی تو موئز لب بھیجے کمرے سے نکل آیا۔ اسے در حقیقت ابیہ مراد سے پھر سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ یہ لڑکی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ان کے گھر میں پریشانی کا باعث بن رہی تھی، مگر وہ مجبور تھا۔ اسے ہر حال میں ابیہ کو سیفی کی شیطانی گرفت سے نکالنا تھا، پھر چاہے وہ کہیں بھی جاتی۔ ابیہ کا دھیان اب اس دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا، ماں سوائے اس موبائل فون کے، مگر اسے کہیں بھی موقع نہ ملتا کہ وہ ثانیہ سے رابطہ کر پاتی۔ گھر میں ہنا سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوتی، اور آفس میں سیفی کا خوف۔ اسے ہر کام الٹا سیدھا ہونے لگا۔ سیفی سے وہ کئی بار جھاڑ کھا چکی تھی، وہ صرف ایک موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ دوبارہ ثانیہ سے رابطہ کرتی، شاید امتیاز احمد اسے آزاد کروانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ ڈرائیور کے ساتھ بے دلی سے چلتی ہوئے وہ گاڑی تک آئی، تبھی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے مخصوص نسوانی کہکے کی آواز نے چونکایا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اسے سرسری نظر اٹھا کے دیکھا، لمحہ بھر کو اس کی آنکھوں نے کچھ غلط دیکھا ہو جیسے۔ سیفی کے ساتھ ہنستی کھلکھلاتی وہ رباب احسن تھی۔ ابیہ کو اپنی بصارت پر شک ہوا۔ اس نے آنکھیں سکیڑی۔ رباب کا سیفی جیسے بد کردار کے ساتھ کیا تعلق؟ ڈرائیور اب پارکنگ سے گاڑی نکال رہا تھا۔ تو کیا رباب ابھی تک وہی کھیل کھیلتی ہے؟ ابیہ کا دل اتھا گہرائی میں اترنے لگا۔ وہ سیفی کی اصلیت جانتی تھی، مگر رباب نہیں۔ رباب نے تو ہمیشہ کی طرح شاید اسے اپنے ٹارگٹ کے طور پر چنا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی کبھی شکاری خود بھی شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ ابیہ نے تھک کر سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا آج ہنا موجود نہ تھی۔ ظاہر ہے ایک بزنس وومن اتنے دنوں فارغ تو نہیں بیٹھی رہ سکتی۔
ابھیا کی گاڑی اندر آئی تو دوسری گاڑی میں بنی سوری ہنا کسی ہینڈسم سے مرد کے ساتھ جا رہی تھی۔ ابھیا نے اپنے آپ کو آزاد اور ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ آج وہ ہر حال میں ثانیہ سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، مگر رات کے کھانے پر میم کی بات نے اس کی جان ہی نکال دی۔ بہت ہو گئی بھئی موج، فیل ہو تم اس کام میں۔ میم نے چمچ اور کانٹے سے کھیلتے ہوئے سرسری انداز میں بات شروع کی تو ابھیا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ باپردہ بی بی اور پرہیزگاری والا اپنا ڈرامہ بند کرو، 1 لاکھ کا بزنس بھی نہیں کر کے دیا ہے تم نے۔ میم کے لب و لہجے میں سختی تھی۔ ابھیا کا دل لرزنے لگا۔ میں نے اپنی پوری کوشش مائی فوٹ۔ میڈم نے اس کی بات کاٹ کر گراہٹ امیز لہجے میں کہا تو ابھیا کے ہاتھ میں تھاما چمچ لرزنے لگا۔ ہمارے بزنس میں خود آگے بڑھ کے گلے کا ہار ہوا جاتا ہے، سیفی تو تنگ آ چکا ہے تم سے، وہ تلخی سے بولی۔ ابھیا سے چبایا ہوا نوالا حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ کل سے تم آفس نہیں جاؤ گی، 2 دن گھر بیٹھو، اپنا مائنڈ میک اپ کرو اور پھر اپنا بزنس چلاؤ، جسٹ لائک ہنا۔ میم نے بھی نیازی سے اس کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ ابھیا کی رنگت سفید پڑ گئی، دل رک رک کے چلا تو سانس بھی تنگ محسوس ہونے لگی۔ اس نے سیبا ہونے والے جانور کی طرح میم کی طرف دیکھا۔ دیکھو ابھیا، مجھ سے اب تمہارا کوئی ڈرامہ اور منت سماجت برداشت نہیں ہوگی۔ جو میں نے کہہ دیا، ٹھیک 2 دنوں کے بعد تم اس پر خوش دلی سے عمل کرو گی، ورنہ مجھے خود ہی کچھ سوچنا پڑے گا۔ وہ اب سویڈش لے رہی تھی۔ اس وقت عموماً میم ہی گھر پر ہوتی تھی۔ یہاں موجود ڈھیروں لڑکیاں، جن میں سے کچھ مجبور تھیں اور کچھ پیسے کے لیے بخوشی یہ کام کرتی تھیں، اس وقت اپنے بزنس کے لیے جا چکی تھیں اور صبح ہی واپس آتی۔ بلکہ کئی تو میم کی زبان میں اس قدر لکی تھیں کہ بڑے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ بیویوں کے بجائے ہنی مون پہ جاتی تھیں۔ لانچنگ، میرے خیال میں تمہاری لانچنگ بھی ہنی مون ٹرپ سے ہی کی جائے۔ یہ لوگ بیرون ملک اپنی بدصورت بیویوں کو لے کر جانا پسند نہیں کرتے نا۔ میم اب بڑے دوستانہ انداز میں ڈسکشن کر رہی تھی۔ ابھیا کا کھایا پیا الٹنے کو تھا۔ میم، اس کے منہ سے لفظ نہ نکلتا تھا۔ میم نے سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اٹھو اور اپنے کمرے میں جا کے خوب سوچو۔ میں کسی بھی معاملے میں تمہاری اجازت کی پابند نہیں ہوں۔ تم یہ نہیں مانو گی تو پھر جو چاہے گا میں وہ کروں گی۔ ان کا لہجہ ان کی نظروں سے زیادہ برفیلا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر خوفزدہ سی چادر لپیٹ کے بیٹھ گئی۔ ایک عجیب سی انسیکیورٹی نے اسے گھیر لیا تھا۔ میم کسی بھی وقت اس پر کتے چھوڑ سکتی تھی، اور یقیناً وہ کتے انسانی شکل میں ہوتے۔ اسے اپنی ماں یاد آئی، اس کی پیاری ماں۔ اگر وہ امتیاز احمد سے شادی کر لیتی تو آج ابھیا کے لیے حالات یکسر مختلف ہوتے۔ کاش میری ماں، اس وقت تو نے اپنے دل پر پاؤں رکھ لیا ہوتا تو بعد میں کوئی تیری عزت نفس پہ پاؤں نہ رکھتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ پھر کچھ خیال گزرا تو جلدی سے اٹھ کر وضو کیا اور جائے نماز پہ کھڑی ہو گئی۔ اس کی گریہ زاری تھی کہ بے قابو ہوئی جاتی تھی، آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ رحم میرے خدا، اے مالک کل کائنات، ہوا کی اس بیٹی کی طرف بھی کرم کی ایک نظر۔ وہ سجدے میں گر کے بے تحاشا روئی، تڑپی، اتنا روئی کہ اس کے بعد وہ کوشش بھی کرتی تو آنسو نہ نکلتے تھے۔ وہ بے دم سی پڑی تھی، مگر دل محو مناجات تھا۔ جانے کن وقتوں سے وہ خود کو گھسیٹتی بستر تک لائی۔ در حقیقت اس میں اب مزید گریہ زاری کی سکت نہ تھی۔ ذہن اسی ایک نقطے پر منجمد تھا کہ اب اس کی عزت داؤ پہ لگائی جانے والی ہے۔ وہ یکدم چونکی، اس کے تکیے میں تھڑ تھڑاہٹ سی ہوئی تھی۔ اس نے تکیہ پرے کر کے ٹیشو میں لپٹا موبائل بے تابی سے کھولا تو اس کی اسکرین چمک رہی تھی اور اس پر ثانیہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کے وجود میں جیسے جان آ گئی۔ تیزی سے اتر کے وہ واش روم کی طرف بڑھی، دروازہ بند کیا۔ ثانیہ کی کال مسلسل آ رہی تھی۔ ابھیا نے برق رفتاری سے واش بیسن کا نل اور شاور کا پانی کھول دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ باہر اچانک کسی کے آ جانے پر کوئی شک پڑے۔ اس نے دروازے سے دور ہٹ کے ثانیہ کی کال اٹینڈ کی۔ ہیلو؟ اسے خود اپنی آواز ہی غیر انسانی لگی۔ کھینچی ہوئی نسوں کے ساتھ اسے بولنا دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ ابھیا؟ ثانیہ کا انداز محتاط تھا۔ ہاں، میں ابھیا ہوں ثانیہ، میں ابھیا ہوں۔ خوف سے اسے لرزہ چڑھ رہا تھا۔ کیسی ہو ابھیا؟ میں بہت مشکل میں ہوں، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، پلیز پلیز۔ اس کی آواز پھنسی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے ابھیا؟ کھل کے بات کرو اگر موقع ملا ہے تو۔ ثانیہ نے نرمی اور پیار سے کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عرصہ ہوا تھا یہ بے ریا لہجہ سنے۔ میں یہاں محفوظ نہیں ہوں، میں مجھے کسی کے ہاتھوں بیچنا چاہتی ہیں، بس 2 دن کے بعد۔ خدا کے لیے ثانیہ مجھے بچا لو، میری عزت دھاؤ پہ لگنے والی ہے۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ ڈونٹ وری ابھیا، رو مت، حوصلہ کرو، یو آر اے بریو گرل، میں ضرور تمہاری ہیلپ کروں گی۔ ثانیہ نے بہت پیار سے اسے پچکارا۔ میرا کل سے آفس جانا بند ہو گیا ہے، بس 2 دن کے بعد۔ وہ بلک اٹھی۔ حوصلہ کرو ابھیا،
کیسے حوصلہ کروں؟ اتنے دنوں سے تم لوگوں کو پتا ہے کہ میں ان کے قبضے میں ہوں، پھر کچھ کرتے کیوں نہیں ہو تم لوگ؟ موئز سے کہو میری بے بسی کا تماشا مت دیکھے۔ اور امتیاز احمد کہاں ہیں جو میری ماں سے پکے وعدے کر ایک مضبوط بندھن میں باندھ کے مجھے لائے تھے؟ کیا وہ میم کو ثبوت دکھا کے دعوے کے ساتھ مجھے یہاں سے چھڑوا نہیں سکتے؟ وہ بھینچی آواز میں اپنی چیخیں روک دی، کبھی غصے اور کبھی بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ ثانیہ کنک سے سننے گئی کہ کیسے راز چھپے تھے اس کی باتوں میں، کون سا مضبوط بندھن، کیسا مضبوط بندھن اور کیسا دعویٰ؟ موئز احمد کو بتا دو ثانیہ، پرسوں تک کا وقت ہے میرے پاس۔ اگر پرسوں 12 بجے تک وہ کچھ نہ کر سکا تو میری خودکشی اس کے سر۔ قیامت کے روز میں ان دونوں باپ بیٹے سے حساب طلب کروں گی۔ اس نے تھک کر خود ہی لائن کاٹ دی۔ کہنے سننے کو اور بچا ہی کیا تھا؟ امتیاز احمد تو جیسے اسے ہر رشتہ ہی توڑ بیٹھے تھے، اور جبکہ موئز کو اس کے بارے میں پتا چلا تو وہ بھی محض تماشا ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بے دم ہونے لگی۔ ہیلو ابیہ؟ ثانیہ لائن کٹنے پر بے اختیار اسے پکارے گئی، مگر دوسری طرف خاموشی تھی۔ سن لیا آپ نے موئز بھائی؟ ثانیہ نے میٹنگ پر موجود موئز کو تھکے ہوئے انداز میں متوجہ کیا جو کنک سا تھا۔ یہ تو بہت برا ہو رہا ہے۔ وہ مشکل خود کو کچھ کہنے پر آمادہ کر پایا تھا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اسے فوری طور پر وہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے، مگر آپ لوگ پتہ نہیں کس نفع و نقصان کے چکروں میں پڑے ہیں۔ ثانیہ کے انداز میں خفگی تھی۔ لیکن اب آپ نے سن لیا نا، اسے پرسوں تک کی ڈیڈ لائن ملی ہے۔ اوکے، میں کچھ کرتا ہوں۔ موئز کا ذہن سخت پرانگدگی کا شکار ہو رہا تھا۔ اس سے منسلک ایک اہم رشتہ۔ اسے احساس ہوا کہ 3 سال پہلے اسے امتیاز احمد کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے تھے۔ آج وہ بھاڑ میں بھی جاتی تو موئز کو پرواہ نہ ہوتی، مگر امتیاز احمد جس حیثیت سے اس کی ذمہ داری موئز پر چھوڑ گئے تھے، اسے یوں بھاڑ میں جاتے دیکھنا دل گردے کا کام تھا۔ نہیں، یقیناً بہت بے غیرتی اور بے ہمتی کا۔ سوچ کر اس کا سر پھٹنے کو تھا۔ رات کے اس پہر جب سب اپنے کمروں میں اے سی آن کے پرسکون نیند لے رہے تھے، وہ بے چینی اور اضطراب کی آگ میں جلا جاتا تھا۔ کبھی سوچتا کہ سیدھا جا کے میڈم رانا کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کزن ہونے کا دعویٰ کر کے ابیہ کو وہاں سے نکال لے، مگر وہ اتنی آسانی سے سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ہاتھ سے جانے دیتی کیا؟ اور اگر پولیس لے کے جاتا، لیکن اگر پولیس نے ہمیشہ کی طرح ایمانداری سے کام نہ کیا تو اس کے بعد تو میڈم ابیہ کو ایسی تہوں میں چھپائے گی کہ اس کی دھول بھی نہ ملے گی۔ ثانیہ نے صبح اسے اور اون کو اپنے ہاں بلایا تھا، وہاں شاید کوئی اور صورتحال نکل آئے۔ اسے تھک کر سوچتے ہوئے خود کو بستر پر گرا لیا۔ لڑکوں کے لیے لڑکی سے اہم کچھ نہیں ہوتا موئز، اور تم ہو کہ تمہارا پیچھا کرنا پڑتا ہے۔ رباب کے لہجے میں خفیف سی تلخی کا رچاؤ تھا۔ آئی ایم سوری، بہت بیزی تھا میں، یقین کرو، اور آج تو سر میں شدید درد بھی ہے۔ موئز نے کنپٹی دباتے ہوئے تھکاوٹ زدہ لہجے میں معذرت کی۔ وہ آفس آ تو گیا تھا مگر اب کچھ کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ میری طرف آ جاؤ نا، اپنے ہاتھ کی بنی چائے پلاؤں گی تو سارا درد بھول جاؤ گے۔ وہ گنگنائی۔ آفر تو بہت شاندار ہے، مگر آج ایک بہت ضروری میٹنگ ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ جانتا تھا رباب کو چائے بنانے کے الف بے کا بھی نہیں پتا، مگر وہ اس کے لیے چائے بنانے کا کہہ رہی تھی۔ یہ موئز کے لیے یقیناً فخر کی بات تھی۔ کم آن موئز، یو آر سو بورنگ۔ کوئی اور لڑکا ہوتا تو سر کے بل آتا۔ سوری، مجھے کرتب سیکھنے کا کبھی وقت ہی نہیں ملا۔ موئز نے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ موئز، تم میرا موڈ خراب کرنا چاہتے ہو؟ لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈس کے بارے میں کیا کیا نہیں بتاتی، اور ایک تم ہو کہ… وہ اپنے جذباتیت پر اترنے لگی۔ موئز سنجیدہ ہو گیا۔ اول تو یہ ہے کہ میں تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہوں، دوسرا یہ کہ لڑکیوں کو اس طرح کی فضول باتوں میں 90% جھوٹ ہوتا ہے۔ پھر بھی تم دوسرے لورز کی طرح نہیں ہو۔ وہ بے اختیار بولی، پھر ہنسنے لگی۔ دوسری لڑکیوں کے لورز کی طرح۔ مجھے محبت میں چیپ ہونا پسند نہیں ہے رباب۔ محبت میں ایک فاصلہ اور پاکیزگی ضروری ہے، ورنہ وہ محبت نہیں رہتی، ہوس بن جاتی ہے۔ موئز نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ پلیز، وہ کراہی، نو مور لیکچر موئز۔ اتنے رومانس کی باتیں تو نہیں کی کبھی جتنا صوفیانہ لیکچر جھاڑتے ہو۔ وہ خفا تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم ناراض ہی رہنا، ملو گی تو دیکھنا کتنے پیار سے مناتا ہوں، پھر فخر سے ساری فرینڈس کو بتانا۔ وہ اتنے پیار بھرے دھیمے لہجے میں بولا کہ رباب کا دل گدگدا اٹھا۔ کیسے؟ وہ بےتاب ہوئی۔ موئز آہستہ سے ہنسا۔ ابھی نہیں، سنڈے کو، جسٹ ویٹ اینڈ سی۔ اس نے رباب کے دل کی بے قراری بڑھا دی۔ موئز کا فون بند ہوا تو وہ جلدی سے اسکائپ پہ اپنے دوستوں کو بتانے لگی۔ اس کا انداز بہت جوش سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اون کے پاس پہنچ کر اسے چلنے کو کہا تو وہ حیران ہوا۔ کہاں؟ ثانیہ نے ہمیں انوائٹ کیا اپنی خالہ یعنی تمہاری پھپھو کے گھر۔ موئز ابھی لنچ ٹائم پہ آفس سے اٹھا تھا اور سیدھا اون کے ریسٹورنٹ میں پہنچا تھا۔ تجھے انوائٹ کیا یا مجھے؟ اون نے طنز کیا۔
मुई से मुस्कुराहट छुपानी मुश्किल हो गई। उसे पता चल गया था कि सानिया ने बतौर खास ऑन को इनवाइट करने के लिए कॉल नहीं की थी, बस मुई से ही कह दिया था कि कल दोनों चले आना। तुम्हारे हालात तो पहले से भी पतले जा रहे हैं यार, क्या बनेगा तुम दोनों का? मुइस को ऑन की शक्ल देख के हंसी आ रही थी। मामला क्या है, क्यों बुलाया है उसने? वो काट खाने को था। अभी हवाले में मामले में बात करनी है। वो बहुत मुश्किल में है, उसका ऑफिस जाना बंद कर दिया गया है। एक रोज बाद शायद उसका सौदा कर दे। मुइस जब तक ही संजीदा हुआ तो वो सब भी कहना पड़ा जो वो नहीं कहना चाहता था। ओह, ऑन को तासुफ हुआ। मैं साथ चलूंगा मुइस, जो हेल्प कर सका करूंगा, मगर प्लीज यार सानिया को वहां मत जाने देना। उन लोगों का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, मैं उस पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मनकूहा है, और अपनी इज्जत के लिए मर्द जान से चले जाया करते हैं। वो बेहद संजीदा था। मुइस ने जब तक उसे देखा, जाने कौन से लफ्जों ने दिल के तारों को कैसे झंझोड़ा था। और उसके साथ चल पड़ा। गेट को सानिया ने खोला। अस्सलाम वालेकुम। उसके होठों पर दोनों के लिए मुस्कुराहट थी। और सारी खफकी भूलने लगा। इतनी देर लगा दी, खाना ठंडा हो रहा है। अगर मुझे डायरेक्ट दावत देती तो नाश्ते के फौरन बाद ही आ जाता, और ने कहा तो वो इत्मीनान से बोली। मैं जानती थी, तभी मुइज भाई को कहा था। और ने मुस्कुराहट दबाते मुइज को घूरते हुए कहा, जानता हूं मैं, मुझे तो बस बॉडीगार्ड के तौर पे बुला लिया है तुमने। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब जाओ दोनों हाथ मुंह धो के फ्रेश होके आ जाओ। खाला जान तो खाना खा के मेडिसिन लेकर लेट चुकी। सानिया के होठों पर फैली हल्की सी मुस्कुराहट उनको बहुत हौसला दे रही थी, और यकीनन किसी तब्दीली का ऐलान भी थी। लंच किया था? लंच क्या था, घर के खाने की बेहतरीन वैरायटी थी। ये सब आज मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है, सानिया ने कहा तो मुइज ने रश्क से ऑन को देखा। दोनों ने दिल खोल कर लजीज खाना खाया, और मीठे में ट्राइफल। उसके बाद चाय के मग लिए वो लाउंज में आ बैठे। मसला क्या हुआ है अब? ऑन ने पूछा तो सानिया ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड अभिया की कॉल ऑन कर दी। वो इन हमाक से सुनने लगा। और मैंने जितनी बार भी इस कॉल को सुना है, मुझे महसूस हुआ कि हम लोग पूरी हकीकत से वाकिफ नहीं है मुइज भाई। सानिया ने बेहद संजीदगी से मुइज को देखा। वो यकीनन एक ज़हीन लड़की थी। मुइज ने दिल ही दिल में एतराफ़ किया। वो किस बंदर और किन किन सबूतों की बात कर रही है, वो भी इतने दावे के साथ? अब्बू उसे अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ लाए थे। मुइज आंखें चुरा गया। वो अपनी दोस्त के हाथ धोखा खा गई, वरना अबू हॉस्टल और कॉलेज की फीस अदा कर रहे थे। मुइज यार, इसका साफ और सीधा हल यही है कि पुलिस रेड कराई जाए और अभिया को वहां से बरामद करा लिया जाए। और ने साफ गोई से कहा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सबसे ज्यादा काली भेड़ें इसी महकमे में हैं। रेड से पहले ही मैडम को कॉल कर दी जाएगी, और फिर शायद हम आइंदा अभी कभी अभिया को ना देख पाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सानिया ने उसकी बात से इत्तेफाक किया। इस मसले को फुल प्रूफ तरीके से हल करने की जरूरत है, ऑन ने राय दी। ना वो वहां से बाहर आ सकती है और ना ही वहां कोई जा सकता है। मुइज ने याद दिलाया, तुम सैफी को भूल रहे हो, वो हमारा शिकार बन सकता है। और ने जोमानी अंदाज में कहा तो वो चौंका। वो कैसे? वो तो तुम्हें सोचना है, क्योंकि वही एक शख्स है जो तुम्हें अंदर भी लेके जा सकता है और अभिया को बाहर भी ला सकता है तुम्हारे कहने पे। ऑन का जहन वाकई काम कर गया था। इसे बाहर लाकर वो मेरे हवाले तो करेगा नहीं, वापसी भी तो होगी। मुइज उलझा। पैसा, पैसा लगाओ मेरी जान। वो लोग बिजनेस से ला रहे हैं, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। ऑन ने हकीकत बयान की। मेरी हाथ की बनी चाय पीकर तुम्हारे दिमाग ने बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सानिया मुस्कुराहट दबाते हुए बोली। फिर उसने मुइज को देखा। मगर मैं फिर भी कहूंगी, उस लड़की की कहानी में से बहुत कुछ मिसिंग है। मुइज ने उसे चौंक कर देखा। उसने आपसे ऐसे शिकवा किया जैसे उसे बहुत मान हो आप पर, और उसने ये भी कहा था कि इम्तियाज अहमद मैडम को सबूत दिखाकर उसे वहां से निकाल सकते हैं। सानिया अभी तक इसी नहज पर सोच रही थी। इसका क्या मतलब हुआ? और ने ना समझने वाले अंदाज में पूछा। इसका मतलब ये हुआ कि अंकल के पास ऐसा कुछ सबूत मौजूद है जिसकी बिना पर अभिया का क्लेम करके उसे वहां से निकाल सकते हैं। सानिया ने साफ लफ्जों में वजाहत की। और ने मुंतजिर नजरों से मुइज को देखा। अब तुम बताओ, क्या अंकल ने उसे अपनी कजन से अडॉप्ट कर लिया था? अगर ऐसा कोई तहरीरी सबूत है तो फिर भी काम बन सकता है। एक बार अभिया वहां से निकल आए तो फिर तहरीरी सबूत दिखाकर उसकी वापसी को रोका जा सकता है, सानिया ने जोश से कहा। मगर मुइज चुप था, बिल्कुल चुप। वो बहुत मुश्किल में है मुइज भाई। आप सब नफा नुकसान छोड़कर सिर्फ ये सोचें कि वहां महज उसकी जान को खतरा नहीं है। सानिया दबे लफ्जों में कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह गई थी। मुइज की रगों में दौड़ता ख्याल तप उठा। उसका हाथ बेख्तियार अपनी पैंट की जेब में रेंग गया, और जब बाहर आया तो उसमें एक पेपर दबा हुआ था। ये लो, शायद ये कुछ काम आ जाए। उसने वो पेपर ऑन की तरफ बढ़ाया।
اور اس کے بدلے ہوئے تاثرات پہ غور کرتا حیران سا ہو کر وہ پیپر دیکھنے لگا، اور اس پیپر کا متن پڑھتے ہی جیسے اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ اس نے بے اختیار بے یقینی سے موئز کی طرف دیکھا تھا۔